बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ हमने गुफ्तगू करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। क्या कोई पसे पर्दा राब्ते हुए हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है? इस हवाले से इंफॉर्मेशन क्या है, अतलात क्या हैं, चहमगोइयाँ क्या हैं? सदीक जान साहब प्लीज़ अपडेट कीजिएगा। देखें, बात यह है कि मेरे पास कोई ना तो ये इन्फॉर्मेशन है कि पस पर्दा को राब्ते हुए हैं, ना ये इन्फॉर्मेशन है कि पस पर्दा राब्ते नहीं हुए। एनालिसिस है और एनालिसिस मेरा यह है कि तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई पस पर्दा राब्ते नहीं हुए। और ये मैं जब ये कह रहा हूँ कि कोई पस पर्दा राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में आने वाले दिनों में ये राब्ते भी नहीं होंगे। उस पर मैं आता हूँ, होंगे। अभी मैं क्यों समझता हूँ कि नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि अगर कोई पस पर्दा को राब्ता हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट मिलवा देती इतवार वाले दिन इमरान खान को उसके डॉक्टर के साथ, या इमरान खान को उसकी बहन से मिलवा दिया जाता। क्यों नहीं मिलवाया गया? फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ हैं, जितनी FIRs हुई हैं, जो पकड़ धकड़ है, जो सूरत हाल है, जो लोग जबरी तौर पर गुमशुदा हो रहे हैं दोबारा, फिर इसके अलावा जो ये बात है कि इंतज़ार सुन पजोता जो हैं वो 6-7 दिन हो गए हैं, वो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं। आगा शेख सरवर जो है वो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं। ये सारी सूरत हाल है। ये सारी सूरत हाल क्यों हैं? फिर क्या मैं तो अपने दोस्तों से बहुत इख्तलाफ करता हूँ, हमारे माजरत के साथ हमारे जो दोस्त मुसलसल ये नैरेटिव बना रहे हैं कि काजी इज़ नो मोर, काजी गया, काजी की गेम ख़त्म। मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुसलसल चीज़ें हो रही हैं, मुसलसल चीज़ें हो रही हैं। और इमरान खान की पीठ में पहले तो अली बिन गंडापुर ने छुरा घोंपा था ना, अब उससे भी बड़ा छुरा जो है ना वो एक और शख्स घोंपने जा रहा है, जो इसके ज़िम्मे PTI के सेनेटर्स थे। उनको सिक्योर करना था, उनको मैनेज करना था। वही शख्स जो है वो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या मुकमुका की वजह से या कंप्रोमाइज़ होने की वजह से, जो भी आप उसको कहें, वो बंदे पूरे करवा रहा है। क्यों? जिसके ज़िम्मे PTI के सेनेटर्स थे वही इतनी नेग्लिजेंस दिखा रहा है। और वो नेग्लिजेंस ऐसे होती नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता कि वो ऐसे नेग्लिजेंस हो, वो गेम कुछ और है। लेकिन एक चीज़ तो है और वो तय है, वो ये है कि इमरान खान से बात तो होगी और करनी पड़ेगी, उसके बगैर चीज़ें नहीं चल सकती। अब मुझे बताएं ना, SCO कॉन्फ्रेंस थी, पूरे मुल्क की नज़रें SCO कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। पूरे मुल्क की नज़रें कहाँ थी? इमरान खान की उस लीडरशिप पर थी जो जिसका सबको पता है वो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमज़ोर हैं। वो कंप्रोमाइज्ड और कमज़ोर हैं, सिर्फ उनके साथ नाम इमरान खान का है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें उनकी तरफ थी। SCO होगी तो इनकी वजह से होगी, SCO होनी है तो ये करवाएंगे, SCO होनी है तो इनको कॉल वापस लेनी पड़ेगी। इनकी कॉल रही तो SCO नहीं होगी। इन्होंने कॉल दे दी तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकेगा, इन्होंने कॉल दे दी तो ये नहीं होगा, इन्होंने कॉल दे दी तो सब नजरें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप पर थी जो कंप्रोमाइज्ड है, जो कमज़ोर है, जो अभी वो उस जुर्रत के साथ नहीं लड़ी जो जुर्रत इमरान खान में, जो बहादुरी और दलेरी इमरान खान में उसके साथ नहीं है। फिर आपको इस SCO को करवाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा? आपको इमरान खान से मुलाकातें बंद करवानी पड़ी, आपको इमरान खान की बहनों को जेल में डालना पड़ा, आपको इमरान खान की बीवी की दरख्वास्त ज़मानत को आगे ले जाना पड़ा, आपको ये सब कुछ करना पड़ा, तो तब जाके आप एक SCO करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जिस SCO को करवाने के लिए आप मोहताज हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के, आप मोहताज हैं इमरान खान के, आप इमरान खान के को यानी इमरान खान की ये सारा कुछ किए बगैर आपके पास इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि आप ये SCO करवा सकते, तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी इस मुल्क के अंदर? देखें, एक बात सबको समझनी होगी कि ये जाली हुकूमत है जिसकी ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई कानूनी है, ना कोई अखलाकी है, कोई इनकी हैसियत नहीं है। और इनको अब खौफ भी है, वो भी आपके सामने। वो खौफ इनको ये है कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती तो फिर मुझे बताएं ना, फिर क्या इनके पास ऑप्शन है सिवाय इसके कि इमरान खान से बात करें और इमरान खान के साथ बैठें और चीज़ों को बेहतर करें। कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी तो देखें ना, 25 तक तो अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो काजी फाइज ईसा का सहारा है ये हुकूमत। काजी फाइज ईसा ने इस हुकूमत को बनाया, चलाया, बचाया, सब कुछ किया। लेकिन ये तो शहबाज शरीफ जो है वो हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रहे हैं। शरीफ ख़ानदान हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर काजी का साया सर पर सलामत ना रहा तो ये तो बरकत सारा कुछ जो है वो उजड़ जाएगा इनका। काजी तो वो तस्बीह में वो जो इमाम दाना होता है ना, वो है जिसने इन चोरों डाकुओं लुटेरों को, वैसे मैं माजरत खाऊँ यानी तस्बीह के साथ इन चोरों डाकू लुटेरों की को तशबीह देनी नहीं चाहिए, मैं माजरत खाऊँ कि ये कहाँ ये चोर डाकू और लुटेरे, कहाँ पे एक मुकद्दस चीज़ जिसके ऊपर आप अल्लाह का नाम लेते हैं, जिसके ऊपर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कहाँ वो एक मुकद्दस चीज़ और कहाँ ये गंद, बला, कचरा, गलाजत, खबासत, ये चोर डाकू और लुटेरे। कोई इनका कंपैरिजन नहीं है, तो लिहाजा इस पर तो मैं मादत करता हूँ, मुझे ये मिसाल देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन दोबारा आते हैं, यानी इसको इनको जोड़ा हुआ जिस शख्स ने है, इस निज़ाम को जिस शख्स ने बरकरार रखा हुआ है वो काजी फाइज ईसा है। अगर काजी फाइज ईसा ही ना रहा
تو پھر کیا ہوگا؟ ساری گیم جو ہے نا وہ ہے آئینی ترامیم کے اوپر. اور آئینی ترامیم کے اوپر میں آپ کو بتا دوں، آئینی ترامیم کے اوپر حکومت اور یہ نظام کامیابی کی طرف جا رہا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں کامیابی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ تحریک انصاف کے 2 سینیٹر سرنڈر کر چکے ہیں، تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز ووٹ دینے جا رہے ہیں. لہٰذا حکومت اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ قاضی کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، ابھی تک یہ چیزیں ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی پھر تو ویسے ہی چیپٹر کلوز ہے نا. وہ تو آپ سن چکے ہیں خواجہ آصف کو. خواجہ آصف مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد جو ہے وہ آڈٹ ہوگا، اور عاصمہ چراغی صاحب کہتے ہیں اگر یہ خدشہ ہے، یہ خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ مطلب اگر آڈٹ ہو گیا، بھائی خطرہ کس بات کا، خدشہ کس بات کا ہے؟ اگر آپ جیتے ہیں، اگر آپ صحیح طرح سے جیتے ہیں پھر آپ کو خطرہ اور خدشہ کس بات کا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کیسے جیتے ہیں، اس لیے آپ کو خطرہ اور خدشہ ہے. ورنہ الیکشن آڈٹ تو ہونا چاہیے، ہوتا ہے ہر الیکشن کے بعد. جو جن کی شکایات ہوتی ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، وہ دیکھے جاتے ہیں، پرکھے جاتے ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز تو پاکستان میں نہیں ہونے جا رہی. لیکن نئی چیز یہ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی دھاندلی، ننگی، گندی نہیں ہوئی جو اس بار ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی جماعت کو حکمرانی نہیں دی گئی جو 17 سیٹر پارٹی کو، ٹوٹل ان کی 37 سیٹیں بنتی ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی ملا کے، اور ان کو قاضی فائز سے 215 سیٹوں تک لے گیا. اتنی ننگی اور گندی دھاندلی، اس حد تک چیزیں مطلب نہ قابل یقین، نہ قابل اعتبار، کوئی تصور. دنیا میں آپ کسی سے جا کے پوچھیں، مطلب گئے گزرے ملک میں جہاں پہ جنگل کا قانون ہے وہاں سے بھی، ان سے بھی پوچھیں. جنگل کے قانون میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ 37 سیٹوں والوں کو 237 سیٹوں تک پہنچا دیا، 215 تک پہنچا دیا جائے. اور پہنچایا ہے تو ان کو 217 نہیں، 200 اور 42 پہ پہنچا دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے. یہ تو وہ 8 ججز کا فیصلہ ہے جنہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلہ دیا، اور پھر ان کی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو دے دیں گے. دیکھیں اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی، چیپٹر ان کا کلوز ہے. ہو بھی جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں چیزیں رہیں گی، بڑے پروٹیسٹ ہوں گے، وکلا نکلیں گے، یہاں پہ بڑی کیوس ہوگا، بڑی انارکی ہوگی، بہت حالات خراب ہوں گے. قاضی کا راستہ روکا جائے گا، جیسے اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ وکلا کو قاضی کو باہر روکنا پڑے گا کہ نہیں جانے دیں گے تجھے ہم اندر. اور یہ 8 ججز جو یہ کیا کر رہے ہیں 8 ججز بھائی، تھوڑے سے ایکٹیو ہوں. مطلب آپ اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی کہ یہ سپریم کورٹ وفاقی آئینی عدالت ڈکلیئر ہو جائے گی اس کی عمارت، اور ان ججز کو کہیں اور بٹھایا جائے گا. کیا پھر اس کو دھکے دے کے آپ نکالیں گے اگر یہ نہیں نکلے گا؟ تو 8 ججز کو بھی ایکٹیو ہونا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو ان کا چیپٹر کلوز ہے، ہو جاتی ہے تو بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. پھر جو چیز 1 سال بعد ہونی ہے شاید ابھی شروع ہو جائے. یعنی جس عمران خان کے بغیر، جس عمران خان کو مطلب اس کے اوپر، اس کی وجہ سے آپ نے پورے اڈیالہ کو بند کر دیا، آپ نے عامر فاروق صاحب کو کہنا پڑا، آپ کو اتنا کچھ کرنا پڑا، اور تب جا کے آپ جو ہے وہ ایک ایس سی او کروانے جا رہے ہیں. تو جس ایس سی او کو کروانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے، وہ ایس سی او والے کہاں پہ انویسٹ کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ ٹھیک ہے آپ، اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ ایسے ڈفر ہیں، یہ ایسے نون لیگ والے جاہل ہیں کہ ابھی تک یہ 90s میں زندہ ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جیسے 90s میں اخبارات کو مینیج کر کے صحافیوں کو خرید کے اور یہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے تھے، ابھی وہی صورتحال ہے. اب کر کیا رہے ہیں؟ ایس سی او شروع نہیں ہوئی، بڑے بڑے اشتہارات، ٹی وی چینلز پہ بھی، اخبارات پہ کروڑوں روپے کے اشتہارات. بھائی انویسٹمنٹ 1 روپے کی نہیں آئی، اور آپ کروا کیا رہے ہیں؟ آپ سعودی عرب والوں کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں اور تم نے $100 ارب انویسٹ نہیں کرنا، نہ کرو. ایک البیک کی برانچ کھول دو یہاں پہ تاکہ ہم دکھا سکیں کہ البیک کھل گیا پاکستان میں. اگر یہ ان کی حالت ہے اور یہ ان کا لیول ہے تو پھر بات ختم ہو گئی نا. پھر بات ان کی ختم ہو گئی. آئینی ترمیم ہو یا نہ ہو، چیزیں ان کے لیے مشکل ہیں. عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. کیوں؟ مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے، 2/3 اکثریت لوگوں نے اس کو دی ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے لاکھوں لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں، کروڑوں لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ہر پاکستانی مایوس ہے، ہر پاکستانی کو مستقبل تاریخی نظر آتا ہے ملک کا. کیوں؟ جس کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، جس پہ انہوں نے اعتماد کیا تھا، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور جن کو انہوں نے مسترد کیا ہوا ہے ان کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں نا نواز شریف، اب آپ رجیم چینج کے مقاصد میں سے ایک اور مقصد حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کے ذریعے اب آپ بھارت کے سامنے اپنے مطلب بھارتی وزیر خارجہ آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ نے نواز شریف کو لٹا دیا. برکت دت سے ملاقات کی کروا کے نواز شریف کی، اور نواز شریف نے جو بھیک مانگی ہے مودی سے، اور جو اس نے ان کے وزیر خارجہ سے بھیک مانگی ہے، اس نے تو ملک کا مطلب ملک کا سر شرم سے جھکا دیا شخص نے. مطلب کوئی بات ہے کرنے والی کہ تم کہہ رہے ہو کہ جناب ہم کشمیر کے اوپر کوئی ہماری شرائط نہیں ہے، کوئی ہمارا، بس اللہ کا واسطہ ہم سے بات کر لو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایسے آپ چیزیں کرتے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ چیزیں کرنے جا رہے ہیں.
تو یہ تو شرمندگی ہے ملک کے لیے. یہ تو انہوں نے اسد اللہ خان صاحب کا وہ ولاگ سنے جو انہوں نے ابھی باکو گئے ہوئے تھے کیا کہ اب پاکستانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ کے پاس بلو پوسٹ پاسپورٹ ہو تو کیا آپ کی جو ہے وہ عزت ہے اور آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اور کس طرح سے آپ کو شاکی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. دنیا ڈر گئی ہے کہ پاکستان میں سے ہر شخص بھاگنا چاہ رہا ہے. ان کو روکو, ان کے لیے مشکل کرو ٹریولنگ. یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے ساتھ. تو لہٰذا اور اصل چیزوں کے پر توجہ نہیں ہے. او بھائی رپورٹ آئی ہے کہ آپ کا ملک قحط سالی اور خوش سالی کی طرف جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. وہ عمران خان آج سے 10 سال پہلے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ویژن دے رکھا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے جو ہے وہ کروڑوں درخت لگانی شروع کیے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ کوئی آپ کا کلائمیٹ چینج کے اوپر وہ نہیں ہے. ہسپتال آپ کے دیکھیں کیا حالات ہیں. ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا. ڈینگی سے ہسپتالوں کا برا حال ہے, ڈینگی کے مریضوں سے. وہاں پہ سندھ میں خناق جو ہے وہ تیز سے پھیل رہا ہے. بچے جو ہے اس کی وجہ سے ان کی جانیں جا رہی ہیں. پولیو آپ دیکھیے کتنا زیادہ آپ کے ملک کے اندر بڑھ گیا ہے. آپ کے ملک کے اندر کوئی 2.5 کروڑ سے زیادہ 2 کروڑ 63 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. کوئی آپ کی توجہ نہیں ہے. سرکاری اسکولوں کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ نے پنجاب کالج کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. کرکٹ آپ کیا ہے, آپ کی وہ تباہ ہو گئی ہے. آپ کا کسان ہے وہ برباد ہو گیا ہے. آپ کا ریل اسٹیٹ رک گیا ہے. آپ کی کنسٹرکشن رک گئی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ رک گئی ہے. آپ کی مطلب ریمیٹنسز اس طرح سے نہیں آ رہے جتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں. اعتماد بیٹھے ہوں کو اپنے ملک کے اوپر اعتماد نہیں ہے حکمرانوں کو کہ وہ انویسٹمنٹ ملک سے باہر کر رہے ہیں. ابھی تک جائیدادیں باہر وہ کر رہے ہیں. آپ نے امپورٹ روکی ہوئی ہے. انڈسٹری ساری بند ہو گئی ہے. را مٹیریل آ نہیں رہا. تو کس طرح سے اب چیزیں مطلب کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو پس پردہ کوئی عمران خان سے بات چیت نہیں ہوئی. کیوں؟ اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی نورین خان کی تو عمران خان کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر پورے ملک سے سب پہنچو ڈی چوک. تو لہٰذا ہوئی نہیں ہے بات چیت, لیکن بات چیت کرنی پڑے گی. صدیق جان صاحب, یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ واپس لیا ہے احتجاج کا, اسلام آباد میں احتجاج کا, اس کے بدلے میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ, کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ پی ٹی آئی کو صرف فیس سیونگ چاہیے تھی اور وہ لے کے گھر بیٹھ گئے ہیں. دیکھیں وہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ منور ظریف کی ایک فلم کا وہ حوالہ دیتے تھے کہ اس فلم میں وہ کہتا تھا کہ مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. تحریک انصاف نے صرف فیس سیونگ لی ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ وہ نہیں آ سکتے تھے احتجاج کے لیے. پرندہ پر نہیں مار سکتے اسلام آباد میں, اور ٹولیوں میں وہ آتے, سب کو مار پڑتی, گرفتار ہوتے, بہت برا سلوک ہونا تھا ان کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ. اور علی امین گنڈر نے تو انکار کر دیا تھا کہ میں نے لیڈ کرنا ہی نہیں ہے, نہ بطور سی ایم میں جاؤں گا. تو پھر بات ختم ہو گئی نا. پھر آپ احتجاج کرنے سے نہ کرنا بہتر تھا. اور یہ درست فیصلہ ہے, ان کے فیصلے کو میں سپورٹ کرتا ہوں, درست فیصلہ ہے. لیکن اس کے پیچھے کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی یقین دہانی نہیں ہے, کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے. لیکن آگے آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. عمران خان سے بات کے بغیر آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے. جتنی دیر آپ نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی رکھنی ہے رکھ لیں, لیکن 25 کروڑ کا ملک ایسے نہیں چل سکتا. ایسے تو کریانے کی دکان نہیں چل سکتی جیسے آپ ملک چلا رہے ہیں. ملک نہیں چل سکتا. عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. عمران خان کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. عمران خان کے بغیر یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے, نہیں چلا سکتے, نہیں چلا سکتے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.